बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और मेरे साथ इब्राहिम राय साहब भी मौजूद है। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, जेल तोड़ कॉलम, इमरान खान का पाकिस्तान और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया, और इमरान खान जेल तोड़कर इस कॉलम से बाहर कैसे आए, और उनका अब बयानिया गली गली इस वक्त पहुंच चुका है। उन्होंने एक जनरल का जिक्र भी किया है और फिर एक जनरल का राय साहब जवाब भी आया है। ये दोनों जनरल्स कौन है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और राय साहब, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है वो जाती उमरा में है, लेकिन एक शख्सियत उनके घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और अब जाती उमरा का जो उनका राज है वो खतरे में पड़ गया। ये शख्सियत उनके दरवाजे पे खड़े होकर किन अल्फाज में उन्हें ललकारती है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबरान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई अब ये कब शुरू होगी, इसका भी हवाला मुकम्मल देंगे आज के इस डिस्कशन के अंदर। और ऐसा फिर आखिर में एक वीडियो अमेरिका में इस वक्त वायरल है इमरान खान साहब के हवाले से। इस वीडियो की हकीकत भी सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम आज हमने ये देखा कि एक इंटरव्यू खान साहब का, इससे पहले भी जेल से उनका पैगाम कौम के नाम आता रहा, लोग जाते रहे, और खान साहब की गुफ्तगू को अमानतन लोगों तक पहुंचाई जाती रही है। राय साहब, इससे पहले पाकिस्तान या दुनिया की तारीख अगर उठाकर देखी जाए तो हर वो लीडर जो जेल के अंदर हो और उसके फॉलोअर्स बाहर हों तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि हमारा लीडर कैसा है, हमारा लीडर खाता क्या है, सोता कब है, उसके साथ जेल में किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, उसकी अदम मौजूदगी में उसके फॉलोअर्स का क्या हाल है, और उसके फॉलोअर्स उसे सुनना चाहते हैं, उसके नाम पर पाबंदी नहीं है। ये तमाम सवालात फॉलोअर्स जो है उनके जहन में जरूर होते हैं। जब गुफ्तगू अंदर से बाहर आए तो यकीनन उसे फॉलो भी किया जाता है। राय साहब, लोगों ने जेल के अंदर किताबें लिखी, जेल के अयाम अयाम असीरी जो है वो किन हालात के अंदर गुजारे। अगर आप सियासी कैदी हैं तो कौन से लोग आपसे किस किस्म की डील करने के लिए आए, और क्या पैगाम आपको पहुंचाया गया, किन हलकों की तरफ से, ताकतवर हलके हैं, अगर पाकिस्तान का कोई असीर हो, असीर नंबर 804 हो, तो उसको किस किस्म का पैगाम भेजा गया होगा, क्या प्रेशर्स है, ये तमाम सवाल। राय साहब, फैज साहब जब जेल में थे तो उनका एक इंटरव्यू हुआ, और जब उनसे सवाल किया गया कि जेल का तजर्बा आपका कैसा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल में रहते हुए बहुत कुछ सोचने का मौका मिल गया। इंसान अपनी गलतियों को रिविजिट करता है। और फिर उन्होंने एक अंग्रेजी में एक जुमला कहा कि गोइंग टू प्रिजन इज जस्ट लाइक फॉलिंग इन लव अगेन। तो ये उनका एक जुमला था। और अब खान साहब ने अपने कलम की ताकत से दुनिया के ईवानों और अवाम को झंझोड़ कर रख दिया है। मैं अवाम का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की अवाम नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अवाम है। और इमरान खान की गुफ्तगू अब गली गली है, नगर नगर इमरान खान का पैगाम पहुंच चुका। आपने कैदी नंबर 804 की गुफ्तगू को पाकिस्तान के मीडिया से गायब किया। पाकिस्तान के मीडिया पर दबाव डालकर जब लोगों से पूछा जाता है ना, अदालतों में आज एक हाई कोर्ट में भी राय साहब केस चला जिसमें पैमरा को फरीक बनाया गया, तो पैमरा ने कहा जनाब हमने कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगाई कि इमरान खान का नाम नहीं लेना या उनकी तकरीर पर पाबंदी हो। फिर ये सब डरते हैं, कोई कासिम का अब्बू कहता है, कोई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डर किस बात का है ये पूरी कौम जानती है। राय साहब, जो गुफ्तगू और ये जो कॉलम, जो अल्फाज थे, अब ये तारीख का हिस्सा है। वक्त का मौर्रिख अगर चाहेगा भी, या जाती उम्रा का मौर्रिख या मौरखीन जिसकी एक फौज सोशल मीडिया पर बैठी है, और कहीं और के मौरखीन अगर चाहें भी इमरान खान का नाम माइनस करना और इस गुफ्तगू को माइनस करना, तो राय साहब अब ये नहीं होगा। क्योंकि
جو باتیں خان صاحب نے کر دی ہیں، اب وقت کا مورخ جو ہے یقیناً اس کو ضرور دہرائے گا اور لکھا جائے گا جب عمران خان کی قید کے دن، تاریخ کا جب کوئی بھی حوالہ دے گا۔ خان صاحب نے جو بات کہی کہ انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد سے جس انداز میں مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس نے ایک بات واضح کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج، سیکیورٹی ایجنسی اور سول بیوروکریسی پی ٹی آئی کے لیے کھل کر کوئی میدان فراہم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جسے امریکہ کے دباؤ پہ حکومت سے ہماری برطرفی کو انجینئر کیا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اس کی مسلح افواج کے لیے اڈے فراہم کرنے سے انکار سے مشتعل ہو رہا تھا۔ میں یہ بھی واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کی پراکسی نہیں ہوں گے۔ میں ہلکے سے اس منظر پر نہیں آیا۔ اس کی تشکیل پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے وار کے ساتھ مل کر، یعنی جو ان کا کانسیپٹ، جو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا کہ وار آن ٹیرر اور پھر جو دیگر معاملات تھے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ کم از کم 80,000 پاکستانی جانی جو ہیں وہ ضائع ہو چکی۔ پھر ایسا مارچ 2022 کا بھی انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کا ایک اہلکار واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کرتا ہے، اور اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا۔ میں نے بعد میں اس پیغام کو اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ میں نے ذکر کیا، اور پھر کابینہ کے سامنے ہم نے اس کو رکھ دیا۔ صاحب اب ایک آگے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کو پھر ہم اپنی اس ڈیبیٹ کو اوپن کریں گے۔ رائے صاحب، ایک تو بات طے ہوگی کہ خان صاحب اپنے سائفر کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اب یہ انٹرنیشنل ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ اور رائے صاحب، آپ کو یہ بات بالکل اس سے آپ سمجھتے بھی ہیں کہ اور بخوبی یہ معلوم بھی ہے کہ اخبارات ریکارڈ ہوتے ہیں، اخبارات کسی بھی سوسائٹی کی ایک طرح سے ایک آرکائیو ہوتی ہے، اور اگر آپ وہ جھوٹ بول رہے ہو تو obviously اس جھوٹ کو باقاعدہ عدالتوں کے اندر چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اکانومسٹ کے اندر خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، جو کالم لکھا، اگر کسی کو اعتراض ہے تو جا کر اس کو سو کر دے، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ اب یہ لکھا گیا، تو اب یہ حقیقت اب دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی کہ خط آیا اور عمران خان کی حکومت کو امریکہ اور صرف امریکہ نے گرایا۔ رائے صاحب، دیکھیں ہاشمی صاحب، دو دلچسپ خبریں اور بھی ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے عمران خان صاحب کا یہ جو کالم ہے اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ نواز شریف نے جو جیل کاٹی، جس میں انہیں احتساب عدالتوں نے ناقابل تردید شواہد پر سزائیں سنائیں، سپریم کورٹ نے نااہل کیا، اس کے بعد ہائی کورٹس نے ان کو سزائیں سنائیں، تو نواز شریف نے جو جیل کاٹی، اس جیل کے دوران نواز شریف نے جو تحریر لکھی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ یعنی ایک تو عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل لیول پر یہ کالم لکھ کر اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچائی، ان کی ایک شناخت ہے عالمی سطح پر، ایک عالمی کھلاڑی کے طور پر بھی، پاکستان کے ایک بہت بڑے ایمبیسڈر کے طور پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے بھی ایک بہت بڑے سفیر کے طور پر، جن کی ریکگنیشن سعودی عربیہ سے لے کر ٹرکی اور پیلسٹائن، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دنیا کا جو مسلم ملک ہے وہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق، یا ہر وہ ملک جہاں مسلمان بستے ہیں، عمران خان صاحب کے متعلق لوگ جانتے ہیں۔ بلکہ آپ کو اور مجھے ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کئی مرتبہ۔ ایون میں آپ کو مختصر سا ایک دلچسپ واقعہ سناؤں کہ آذربائیجان میں میرے ایک دوست ہیں قاضی عابد، ہم وہاں پر ایک کیب میں تھے اور ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے، تو وہ جو آذربائیجان کا ہمارا وہ کیب کا ریسپیکٹڈ ڈرائیور تھا، اس نے کہا کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان، تو ہم نے اسے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہر فورم کے اوپر عمران خان صاحب نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑایا، اس وجہ سے آذربائیجان میں بھی لوگ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حج کے بعد، اور جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو میرے ایک ہوٹل روم میں
ایک بنگلہ دیشی مسلم اور ایک ہندوستانی مسلم جو انڈیا میں رہنے والے تھے، مدینہ منورہ میں کام کر رہے تھے، ان کی ویڈیو بھی ہم اسی پلیٹ فارم پر چلا بھی چکے ہیں، دوبارہ بھی چلا دیں گے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ ایک ویژنری عالمی لیڈر ہے اور مسلمانوں کا مقدمہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ لڑا۔ یہاں پہ ہمیں ایکسپیرینس ہو چکا ہے مجھے اور آپ کو، ایک کیب میں بیٹھے ہوئے جب لوگ عمران خان صاحب کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب کی تحریر ایک طرف، لیکن جو میں نے کہا کہ دلچسپ تحریر لکھی نواز شریف نے اپنی قید کے دوران، اس کا کمپیرزن کر لیں، کیونکہ وہ ہر روز ایک تحریر لکھتے تھے نواز شریف، لیکن اس تحریر کے اندر وہ یہ لکھتے تھے کہ آج میرے لیے گھر سے کس قسم کے کھانے آئیں گے، آج سری پائے آنے چاہیے، رات کو چنے آنے چاہیے، اس کے ساتھ حلوہ پوری آنی چاہیے۔ تو دن میں 3 مرتبہ وہ تحریر لکھتے تھے، اور تینوں مرتبہ ان کی تحریر اس قسم کی ہوتی تھی، نہ انہوں نے کبھی یہ بادر کیا کہ وہ کوئی کالم لکھ دیں، یہاں تک بادر نہیں کیا کہ کوئی خط لکھ دیں، یہ بھی بادر نہیں کیا عموماً۔ یعنی شیخ رشید جو کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی زیادہ انٹلیکٹ والے سیاستدان نہیں ہے، یعنی عوام کی نفس پر تو ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یا انٹلیکٹ رکھنے والے سیاستدان نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی قید کے دوران ایک کتاب لکھی۔ تو یہ جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں، ان کا یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ یہ کتابیں لکھیں، کالم لکھیں، کتابیں پڑھیں۔ نواز شریف نے نہ ہی کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی کتاب لکھی، نہ کوئی تحریر لکھی، لیکن عمران خان صاحب کی چونکہ انٹرنیشنل لیول پر ایک ریکگنیشن ہے، تو عمران خان صاحب کا یہ جو پیغام ہے اور یہ جو کالم ہے، یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن گیا۔ اب عمران خان صاحب کا یہ جو میسج ہے، عمران خان صاحب خود تو جیل میں ہیں، لیکن اس سے پوری دنیا کو یہ پتا چل گیا، کیونکہ عمران خان صاحب جب جیل سے باہر تھے تو ہیڈ لائنز پاکستان کے اندر بنتی تھی، یا ایک دو ایسے ممالک میں بنتی ہوں گی جن کا براہ راست پاکستان کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں سفارتی تعلق ہے یا سیاسی تعلقات بھی ہیں۔ لیکن اب پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو، اور ایک ایسے لیڈر کو جو کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ سراہا جانے والا عالمی کھلاڑی بھی رہا ہے، اس کو کس قسم کے بوگس ترین مقدمات کے اندر گرفتار کیا گیا ہے، اور اسے خدا نخواستہ سزائے موت یا عمر قید کا سامنا ہے بوگس ترین کیس میں، اور کس طرح سے عدالتی فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور ایک چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، وہ اس آئین شکنی میں، قانون شکنی میں کس طرح سے حصے دار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کالم کا جو امپیکٹ ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ صرف علامتی نہیں ہے۔ اس کالم کا امپیکٹ یہ ہے کہ ریاست پاکستان، کٹ پتلی حکومت، شریف خاندان، یہ سب جو ہیں اب عالمی سطح پر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اندر 2-3 اور بھی پوائنٹس ہیں، میں وہ بھی آپ پہلے پلیز بیان کریں، اور پھر 1-2 بریکنگ نیوز ہیں میں وہ بھی میں شیئر کرتے ہیں۔ ایک چیز جو اس میں راج صاحب بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے یہ باتیں مسلسل ہونا، اور جب تک ذہن نشین نہیں ہو جاتی اس پہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ راج صاحب، ایک تو عوام کے خدشات کا ذکر جو ہے وہ خان صاحب نے اپنے اس کالم میں کیا کہ 2 صوبوں میں تاریخ دے دی لیکن الیکشن نہیں ہوئے۔ آپ نے وہ قاضی صاحب کی بات سنی تھی نا کہ یار، آپ 90 دن میں تو انتخابات نہیں ہو سکتے نا۔ یہ قاضی صاحب ہیں آپ کے ملک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، جو کہتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات آئین میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تو کیا ہوا، لیکن انہوں نے مس کنڈکٹ پر اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے جج کو جو ہے وہ ضرور انہوں نے بات کی۔ پھر جانبدار الیکشن کمیشن کی بات کی گئی۔ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی توہین کی، بلکہ اسے پارٹی کی طرف سے ٹاپ لیڈرشپ کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو بھی مسترد کیا۔ ٹھیک ہے رائے صاحب؟ پھر امریکی سازش کا پیغام جس کا اظہار انہوں نے کیا، تحریک عدم اعتماد کے بعد پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھی، حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نہ آئے، اور اگلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اس کا بھی حوالہ ہاں صاحب دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔ 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری پارٹی کے رہنماؤں
کارکنوں اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو روکا گیا، پکڑا گیا، مارا گیا، دبایا گیا، اور پھر انہوں نے اپنے اوپر جو 200 کے قریب مقدمات ہیں اس کا بھی ذکر کیا، جعلی انٹرویوز کا بھی ذکر کیا رائے صاحب، اور پھر جو سب سے اہم بات تھی اس میں لکھ دیا گیا ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو اکانومسٹ کو جا کر سو کر دے، کہ نواز شریف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ اس لیے ہوا جس کے تحت وہ ان کی بریت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں انہیں سپورٹ کیا جائے گا۔ رائے صاحب اب تو کوئی بات رہ ہی نہیں گئی، اب تو کچھ میرا خیال ہے کہ اسی چیز کا خدشہ تھا کہ آپ جب کسی کو دیوار سے مسلسل لگا رہے ہوں، لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جا رہی ہو۔ دیکھیں رائے صاحب، 9 مئی کے واقعات کے اندر جو بھی ملوث ہے نا، میں اور آپ سمیت سب لوگ یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے۔ یہی ہے نا رائے صاحب ہمارا بھی موقف، آپ ثبوت پیش کریں اور پکڑ لیں، لیکن اس بنیاد کے اوپر یا کسی اور بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے یعنی 350 کے قریب لوگوں کے راز صاحب کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں۔ آج عمران خان کا بیانیہ جیل میں بیٹھ کر بھی بیانیہ آزاد ہے، عمران خان قید ہوگا لیکن اس کا بیانیہ جو ہے نا وہ رائے صاحب قید میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات کی، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور نواز شریف کی ڈیل کے متعلق، اس حوالے سے ایک دلچسپ ویڈیو یعنی ایک نئی ویڈیو بھی وائرل ہے، ایک ایسی شخصیت کی جسے طاقتور حلقوں کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ ہوں انہیں سب سے پہلے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کیا تھا۔ ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کے دائیں بائیں کچھ پرچیاں پڑی گئی۔ ان کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ پارا میں ایک جو حساس عمارت ہے ان کے بھی یہ آج کل بڑے قریب ہیں، اور آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی جس میں آصف علی زرداری ان کے اوپر احسان چڑھاتے ہوئے ان کا گال تھپ تھپا رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تم ابھی میرے بچوں کی طرح ہو، یعنی تم ابھی سیاسی طور پر بچے ہو، اگرچہ تم طاقتور حلقوں کے قریب ہو لیکن بچے ہو۔ یعنی یہ شخصیت فیصل واؤڈا جو کہ اس وقت آپارا اور جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ایک عام تاثر ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں، طاقتور حلقوں کا آدمی ہوں۔ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یعنی جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کچھ ہوا، جو ڈیل ہوئی، اس کے متعلق خود فیصل واؤڈا کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی جو بریت ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوئی کہ نواز شریف کے خلاف شواہد نہیں تھے یا نواز شریف کو کوئی غلط شواہد کے اوپر سزا دی گئی تھی۔ انہوں نے 3-4 مرتبہ اس نئی ویڈیو میں یہ باور کروایا کہ نواز شریف کی جو بریت ہوئی ہے یہ کچھ اہم حلقوں کی مہربانی سے ہوئی ہے، جن اہم حلقوں کی مہربانی سے ہوئی ہے وہی اس بریت کو دوبارہ ختم بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے، شاہد خاقان عباسی کنفیشن کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت جو جناب باجوہ نے گرائی، اس کے اوپر بلاول زرداری بھی کہہ چکے ہیں، اور کئی مرتبہ پیپلز پارٹی کے رہنما نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت برے طریقے سے استعمال ہوئے۔ عطا اللہ مینگل نے کہا کہ جناب باجوہ نے ہمیں استعمال کیا، ہمیں ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے، اور ہم عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد ہر سطح پر مکمل طور پر ناکام بھی ہو گئے۔ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق جو بات کی یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اب تو جناب باجوہ بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر عمران خان صاحب نے جب یہ کالم لکھا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے متعلق شاید دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں، یعنی کچھ ممالک کے چینلز پر شاید اس کے متعلق خبر نہ چلی ہو، لیکن اب چونکہ اس کالم کا امپیکٹ ایسا ہے کہ یہ ہر ملک میں یا ہر آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا ملک جو میٹر کرتا ہے وہاں کے اخبارات میں، وہاں کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے، وہاں کی لوکل کمیونٹی کے لیے اس کے متعلق خبریں شائع ہوں گی، اس کے متعلق سرخیاں لگیں گی۔ تو عمران خان صاحب نے ایک ایسا ہی ماسٹر سٹروک کھیلا ہے جیسا کہ آن لائن جلسہ کر کے کھیلا گیا تھا۔ آن لائن جلسے میں پاکستان کے اندر پورا سوشل میڈیا بند کر دیا گیا، ٹویٹر، یوٹیوب وغیرہ، فیس بک بند کر دیے گئے، تو وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بن گئی کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا
4-5 گھنٹے مسلسل بند رہا. کیوں بند رہا؟ سب کو پتا چلا کہ اچھا ایک ایسے لیڈر کا جلسہ تھا جس کو قید کیا ہوا ہے، جس کو سزائے موت کا سامنا ہے، لیکن وہ اتنا مقبول ہے کہ جیل سے اس کا جلسہ ہو رہا ہے، وہ خود اپیئر بھی نہیں ہو رہا وہ لیڈر، لیکن اس کے باوجود وہ آن لائن جلسے کا اتنا خوف ہے کہ سوشل میڈیا بند کر دیا گیا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا بیانیہ پہلے ہی ان کے قابو میں نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پاس جو آئیڈیاز ہیں، انہی آئیڈیاز کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی دلیری، استقامت کی وجہ سے اور ویژن کی وجہ سے انہوں نے یہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں، شریف خاندان، زرداری خاندان جو پاکستان کی سیاست پر 40 سال سے پنجے گاڑے ہوئے تھا، ان کو سیاسی طور پر عبرت کا نشان بنا دیا ہے. اب ان کے پیچھے صرف اہم حلقے نہ کھڑے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں، نواز شریف کی ضمانت ضبط ہو جائے، اور صرف یہ نہیں کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں بلکہ عوام کے اندر ان کے لیے جو ایک اختلاف تھا وہ اب ان کے لیے نفرت میں بدل چکا ہے اور وہ لاوا پھٹنے والا ہے. ان کو تو یہ کہیں میں کبھی اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا، لیکن لوگوں میں اتنا ان کے خلاف اشتعال ہے کہ یہ کہیں پبلک پلیس پہ جانے کے قابل نہ رہتے. تو اس لیے آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے یہ ایک بڑا زبردست موو کیا ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ امپیکٹ یہ آئے گا کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اچھا راج صاحب، یہ جو اگلی خبر ہے نا ہماری، ایک تو خان صاحب کا کالم، جیل توڑ کالم، اور اس کا یہ جو ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے. اب ایک خبر پاکستان کے میڈیا کے اوپر اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوئی، میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور پھر پتہ ہی چلا کہ یہ خبر غلط انداز میں پاکستان کے میڈیا پر لگائی گئی ہے. اچھا، خبر یہ تھی کہ خان صاحب نے کہیں پہ یہ کہا ہے جی کہ اقتدار میں آ کر میں تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا. یہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو سنگین قسم کی دھمکی دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. اور ذرائع سے خبر یہ بھی آئی کہ چونکہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی، وہ شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کس کے کہنے پر کر رہے ہو، کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا کہ جب میں آؤں گا تو میں تمہیں تمہارے پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا اور تم بچ بھی نہیں پاؤ گے. اب راج صاحب، اس کا بیک گراؤنڈر یہ نہیں ہے، بیک گراؤنڈر یہ تھا کہ خان صاحب کو جن حالات کے اندر پیش کیا گیا، اور آئین توڑنے والوں کے حوالے سے عمران خان نے یہ جملے کہے کہ جنہوں نے آئین کو توڑا، جس طرح سے الیکشن ہونا چاہیے تھا ویسے ہو نہیں رہا، صاف اور شفاف جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تم لوگ دے نہیں رہے. تو یاد رکھنا جو جو اس پہ ملوث ہوگا اس کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انویسٹیگیشن ہوئی تھی لاہور میں پولیس افسران کی، اور اس جے آئی ٹی کے سامنے خان صاحب کو پیش کیا گیا، تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان نے شاید پولیس افسران کو دھمکایا ہے. اور عمران خان پر جہاں پر 200 مقدمات تھے، ایک اور مقدمہ جو ہے وہ اس کا اندراج ہوتا ہے. تو اسی قسم کی صورتحال اب پاکستان کے میڈیا پہ بھی بنی. اور رائے صاحب، آرٹیکل 6 کی کاروائی اوبویسلی ان لوگوں پر تو ہونی چاہیے نا جنہوں نے آئین کو توڑا. آئین پاکستان میں 90 روز میں انتخابات کی بات ہے، آپ کرواتے نہیں ہیں. آپ کسی اور کے پیچھے چل کر اسے آئین بنا کر ملک پر اور نظام پر مسلط کر دیتے ہیں، اور آپ پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. راج صاحب، کوئی تو پوچھے گا، کوئی تو دیکھے گا، اور وہ وقت آئے گا. آج اگر بلے کا نشان ضبط کیا جا رہا ہے، مجھے تو راج صاحب فیوچر میں شیر بھی جو ہے وہ پنجرے میں نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، آپ نے کہا کہ کیا ان کو کوئی پوچھے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ جسٹس ابراہیم، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرتاج گل کو دوبارہ کوئی گرفتار کرے گا تو پھر میں جانوں، یا جس صوبے کا آئی جی گرفتار کرے گا پھر وہ جانے. اور زرتاج گل نے عدالت کے اندر یہ کہا کہ سر یہ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے. اب وہی زرتاج گل ہیں، یہ کس قسم کی ایک فراڈ ریاست ہے کہ پہلے 9 مئی کے کیس زرتاج گل پر ڈالا ہوا تھا. اگر زرتاج گل کی کوئی ویڈیو موجود ہوتی توڑ پھوڑ کی، ضرور ان کو گرفتار کرنا چاہیے. لیکن اب ان کے اوپر برسوں پرانا ایک کیس نکال دیا کہ انہوں نے ایک نوکری کے لیے چند لاکھ رشوت روپے لی. لیے، چند لاکھ روپے رشوت. یعنی یہ ہماری ریاست کو، اس کٹ پتلی حکومت کو یا شہباز شریف کی حکومت کو 16 ماہ تک یہ کیس یاد نہیں آیا. 16 ماہ تک قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، پولیس ہے،
دیگر ادارے ہیں ان کو اس کیس کی یاد نہیں آئی، لیکن زرتاج گل کو چونکہ دوبارہ گرفتار کرنا ہے اس لیے اب ان کے اوپر یہ کیس بنا دیا گیا۔ تو اس سے آپ کے اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے، یا اس کو روکنے کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکتا ہے؟ جسٹس ابراہیم، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ، جسٹس گل حسن زیب، ان جیسے جو جج صاحبان ہیں، ایون لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق موجودہ جبر کے حالات میں یہ انصاف تو بر وقت فراہم نہیں کر سکے، لیکن اپنی جانب سے انہوں نے احکامات ضرور صادر کیے ہیں۔ یعنی ہر جج پاکستان کے اندر چیف جسٹس جسٹس فائل عیسیٰ صاحب نہیں بنا ہوا۔ اب یہ ہے کہ ان میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ جسٹس ابراہیم صاحب نے سب سے زیادہ نڈر فیصلہ اس لیے دیا کہ ساتھ انہوں نے احکامات بھی دیے کہ اس کے اوپر میں آرڈر جاری کروں گا اگر زرتاج گل کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں زرتاج گل کے اوپر یہ جو جعلی مقدمہ درج کیا گیا ہے، تو جسٹس ابراہیم صاحب ان کو بہت سے میسجز گئے ہوں گے۔ اس طرح کے حالات میں مختلف حلقوں کے لوگ چیمبرز میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، گھروں پر جا کر پیغامات دیتے ہیں۔ جیسے پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا انتخابی نشان واپس کر دیا تھا تحریک انصاف کو، لیکن وہی پشاور ہائی کورٹ ہے، اسی پشاور ہائی کورٹ کو بعد میں بلے کا نشان چھیننا بھی پڑا۔ اس قسم کی جو میسجنگ ہوتی ہے، اس کو دباؤ کو برداشت کرنا پاکستان جیسے ملک میں عام طور پر ججز اس قسم کا دباؤ برداشت نہیں کرتے۔ پچھلے 75 سال سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے یہ ہمیشہ سبمسو رول پلے کرتی رہی ہے، لیکن اب جسٹس ابراہیم صاحب جس طرح سے اپنے ایک فیصلے سے قومی سطح پر ایک ہیرو بن کر ابھرے ہیں، ایک عدالتی ہیرو بن کر ابھرے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس ابراہیم صاحب اب اس معاملے پر کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ میں جو پٹیشن چلی گئی ہے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کے متعلق، اس پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اچھا راج صاحب، کوئکلی میں چاہوں گا کہ اس کو ہم اس طرف یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیں۔ ایک ویڈیو راج صاحب جو امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر سے یہ سوال بھی ہوا کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کی بات کریں۔ پاکستان میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی جس میں کاغذات نامزدگی نامینیشن پیپر جو چھینے جا رہے ہیں۔ اب یہ صحافی کوئی پاکستان کا صحافی نہیں تھا، کسی کا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے کہ لوگ کہیں جی کہ پی ٹی آئی کا صحافی تھا تو سوال کیا گیا۔ اس نے کہا کہ ان حالات کے اندر صاف شفاف الیکشن تو پھر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب امریکی ترجمان نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ آپ دیکھیں بانی پی ٹی آئی، وہاں پہ عمران خان کہا گیا تھا، یہاں پہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا لفظ استعمال کیا، اور یہ عدالتوں میں کہتے ہیں کہ پیمرا کہ جناب ہمارا اس سے کوئی لینا نہیں، ان کے اپنے فیصلے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہو، اور امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کیسے کروائیں۔ پاکستان میں جمہوری اظہار اور متحرک جمہوریت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہاں، کہہ نہیں سکتا لیکن حکومت گرانے میں اپنا کردار وہ ضرور ادا کرے گا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہوتی ہے، بطور صحافی میں نے بھی یہ اٹینڈ کی ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، سوالات بھی کیے میں۔ عمران خان صاحب جب واشنگٹن کے دورے پر تھے اور سابق صدر ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو بلایا وائٹ ہاؤس میں، اور صدر ٹرمپ نے اور ان کی اہلیہ نے عمران خان صاحب کا تاریخی استقبال بھی کیا۔ اب یہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ بالغہ آرائی ہے، لیکن میرے سمیت جو وہاں پر صحافی موجود تھے ایسے لگ رہا تھا، یعنی صدر ٹرمپ عمران خان صاحب کو ایسے ہوسٹ کر رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کسی بہت ترقی یافتہ ملک کے کوئی پرائم منسٹر یا صدر ہے، اور کوئی امریکہ کو پاکستان سے کچھ لینا ہے، یا یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی ایک گرم جوشی تھی۔ پورے انہوں نے وائٹ ہاؤس کا وزٹ بھی کروایا، اور اس کے بعد ہم نے وائٹ ہاؤس کی بریفنگز بھی اٹینڈ کی کئی مرتبہ آئی سی ایف جے فیلو کے طور پر بھی۔ اب ہاشمی صاحب وہاں پر چونکہ کچھ پاکستانی میڈیا کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ آپ کے فارن میڈیا کے نمائندے، تو وہاں پر اس قسم کا جو سوال ہوتا ہے اس کا جو جواب آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی ویب سائٹ پر بھی پبلش ہوتا ہے، وہ بھی ہیڈ لائنز کے اندر آتا ہے۔ عالمی جو ادارے ہیں، یعنی عالمی نشریاتی ادارے، ان کی ہیڈ لائن میں بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک تو چلے عمران خان صاحب کے حق میں یا تحریک انصاف کے حق میں تو بات ہوئی ہے، لیکن اس کا جو بہت تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے
کہ ریاست پاکستان کے متعلق کیا امپیکٹ بنا. یعنی وہاں پر جب یہ سوال کیا گیا اس صحافی کی جانب سے تو جس میڈیا کو پاکستان کے ان حالات کے متعلق نہیں پتا ہوگا وہ بھی پریشان حیران ہو گئے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ نامینیشن پیپر چھین لیے جائیں، نامینیشن پیپرز کے اوپر ڈاکے مارے جائیں، جی نامینیشن پیپرز کے جو تجویز کنندہ ہیں، تائید کنندہ ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور جو بھی امیدوار تحریک انصاف کا ٹکٹ لے اس کے گھر چھاپا مار کے ان کی خواتین کو ہراساں کیا جائے، ان کی جائیدادیں، ان کے کاروبار تباہ کر دیے جائیں. تو اس وجہ سے یہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ صرف شریف خاندان کے کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے یہ بھی اصل میں اس سے بھی ریاست پاکستان کی بڑی سستی ہوئی ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن، یہ کٹ پتلی حکومت، یہ پاکستان کا نظام جو کھیل کھیل رہا ہے، اس سے ریاست کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، شریف خاندان کو فائدہ ہو جائے گا لیکن الٹیمیٹلی ریاست کے سینے پر بڑے گہرے زخم لگیں گے. اس لیے وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور ملک کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر مستحکم کریں. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ آج کا ہمارا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ